الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ اعراف ہے جس کا 9واں رکوع جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 65 سے 69 تک۔ ان آیات میں اور اس رکوع میں ایک پیغمبر ہیں حضرت ہود علیہ السلام، ان کا ذکر اس میں آیا ہے اور ان کی قوم عاد کہلاتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا، پھر ان کی قوم کا تذکرہ آیا، قوم نے نہیں مانا تو عذاب کا ذکر آیا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد تھی، ان کو بھی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا، بہت بجھایا، بہت محنت کی، بہت نصیحتیں کی، بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہوں، امانت دار ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قوم نے مان کر نہیں دیا، بلکہ ان کو ستایا، ان کو برا بھلا کہا۔ برا بھلا تو کہہ ہی رہے تھے،
उनको ये कहने लगे तुम बहुत परले दर्जे के बेवकूफ़ आदमी हो, नाउज़ुबिल्लाह। हमको हमारे बाप दादा के मजहब से अलग कर रहे हो, इसलिए तुम बेवकूफ़ हो। और तुम जो दावा कर रहे हो कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, तो इसमें भी हम लोग तुमको झूठा समझते हैं, झूठे भी हो। जाहिर है किसी पैगंबर को बेवकूफ़ कहना, जबकि पैगंबर अपनी पूरी कौम में सबसे ज़्यादा अक्ल वाला होता है, उसको बेवकूफ़ कहना, फिर पैगंबर अपनी कौम में सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला होता है, उसको झूठा कहना, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और लबो लहजा की तलखी भी उसमें शामिल। तो ये तकलीफ देह बात, लेकिन ये पैगंबर ये बहुत ही नेक तबीयत और शरीफ हुआ करते हैं। कभी भी उनकी बेवकूफ़ी का जवाब सख्ती से नहीं देते, उनके झुटलाने का जवाब सख्ती से नहीं देते। चुनांचे कुरान ने यहाँ पर उनके कहने के बदले में पैगंबर ने जो जवाब दिया उसको भी बयान किया। ऐसा जवाब दिया पैगंबर ने जैसे पैगंबर ने अपने कौम की बात सुनी ही नहीं। कौम ने बेवकूफ़ कहा, इन्होंने सुना ही नहीं। कौम ने झूठा कहा, इन्होंने सुना ही नहीं। इसलिए कि इन्होंने जवाब में ये नहीं कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, जवाब में ये नहीं कहा कि तुम झूठे हो, जबकि पैगंबर इसको जान रहे हैं कि ये लोग बेवकूफ़ी में ये बात कह रहे हैं, जे हालत में ये बात कह रहे हैं, नासमझी में कह रहे हैं। ये सब जानते हुए भी उन्होंने जवाब में ऐसा कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ और तुम्हारे दरमियान मैं पैदा हुआ, तुम्हारे ही दरमियान पला बढ़ा, तुम लोग आज तक मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हारे दरमियान अमानतदार से मशहूर हूँ और तुम्हारे लिए इखलास से खैरखाही से नसीहत करता हूँ, ये तुम लोग देख रहे हो। मुख्तसर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर इसका वाक़या तज़किरा कर दूँ। गले में ठंडक लग गई है, बोलने में तकलीफ हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर बोलूँ। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये दुनिया में तशरीफ़ लाए और अरब के ही अंदर मुल्क अरब ही में जो इस वक्त यमन का इलाका कहलाता है, उस तरफ इनके लोग आबाद थे। वहाँ पे इन्होंने खूब मेहनत की। इनकी जो कौम थी, कौम आद, अल्लाह ताला ने उनको हर तरह की नेमतों से नवाजा था। इस कौम को हर तरह की नेमतों से नवाजा था। बड़ी सरसब्जी और शादाबी थी, बहुत खुश था और जिस्मानी एतबार से बहुत ही कुव्वत अता फरमाई थी, बड़ी ताकत अता फरमाई थी। उनके बारे में रिवायात में आता है कि उनके जिस्म की लंबाई, जो उसमें लंबे लंबे लोग थे, उनके जिस्म की लंबाई 100 गज की थी, 100 हाथ की थी। अब आप सोच सकते हैं कितने लंबे, और उसी हिसाब से उनके जिस्म की चौड़ाई। तो इस कदर लंबे चौड़े, लेकिन अपनी ताकत पर उनको बड़ा नाज था। सब पे जुल्म करते, अपनी ताकत से बहुत जुल्म करते। और उनके पैगंबर उनको यही समझाते, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और जुल्म मत करो। इसी पे उनका ज्यादा जोर था, जुल्म मत करो, अपनी ताकत के नशे में चूर मत हो। मगर वो लोग कहते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा,
ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، میں تو جو چاہوں کر لوں، یہ طاقت کا نشہ تھا۔ اور طاقت کے نشے میں پہاڑ سے بڑی بڑی چٹان اٹھا اٹھا کر اپنا گھر بناتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک آدمی جتنا بڑا پتھر اٹھا لیتا تھا، اس زمانے کے لوگ 50 آدمی مل کے بھی نہیں اٹھا سکے، اتنی طاقت تھی۔ اس طاقت پہ ان کو بڑا ناز تھا، لیکن پیغمبر کی بات نہیں مانتے، انکار کرتے، جھٹلاتے۔ یہ سمجھاتے 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 تھک گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ان پر سے بارش بند کر دی۔ پورا سال گزر گیا، بارش نہیں ہوئی۔ 2 سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرا سال آ گیا، تیسرا سال بھی چلا گیا، بارش نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جتنی کھیتیاں تھی سب برباد ہو گئی، جتنے درخت تھے سب سوکھ گئے، سب ندیاں سوکھ گئی، پینے کے لیے بھی پانی مشکل ہو گیا۔ یہ ایک عذاب تھا گویا۔ جب سب پریشان ہو گئے، وہ اور ان کے جانور، ہر طرح کی پریشانی جب آ گئی، مگر طاقت پہ ابھی بھی ناز تھا، تو وہ مجبور ہو کر اس زمانے کے دستور کے مطابق، اس زمانے کا طریقہ تھا، جب کوئی بڑی مصیبت آتی تو سب لوگ خانہ کعبہ جاتے اور وہاں جا کر کے رو رو کے دعائیں مانگتے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ یہ اس زمانے کا یہ طریقہ تھا، دستور تھا۔ اور یہ جو دعا ہوتی، دعا مانگنے والے ایمان والے بھی دعا مانگتے، جو ایمان نہیں لائے رہتے وہ بھی دعا مانگتے۔ سب کا یہی عقیدہ تھا کہ خانہ کعبہ جا کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ سب لوگ مل کے، چنانچہ 70 آدمی وفد کی شکل میں تیار کیے گئے اور 70 آدمی کو بھیجا گیا کہ آپ لوگ جائیے خانہ کعبہ میں جا کے پوری قوم کے لیے دعا کیجیے، 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی ہے، کھانا پینا اب مشکل ہو گیا، قحط پڑ گیا ہے، بہت سخت حالات ہیں۔ تو یہ لوگ گئے، انہی کے خاندان کے، انہی کے قبیلے کے کچھ لوگ مکہ میں رہتے تھے، ان کے یہاں جا کے ٹھہرے۔ انہوں نے مہمان نوازی کی، بہت اچھی مہمان نوازی کی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا۔ یہ لوگ اتنے دن کے بھوکے، اتنے دن کے پریشان حال، ان کے جی میں کہ یہیں رہ پڑو، کہاں ادھر جاؤ گے، وہاں تو بڑی پریشانی ہے، بس وہیں کیا رہ پڑے، وہیں آرام سے کھاتے، اور جن کے یہاں مہمان تھے وہ کھلاتا۔ وقت گزرتا رہا، 1 مہینہ گزر گیا۔ چونکہ یہ رشتہ دار تھا ان لوگوں کا جن کی طرف سے یہ بھیجے گئے تھے، اس کو پریشانی تھی کہ یہ لوگ آئے ہیں دعا کرنے کے لیے اور یہاں پڑ گئے ہیں، یہاں سے سرکتے ہی نہیں۔ 1 مہینہ پڑے رہ گئے۔ سوچا کہ کیسے ان سے کہوں، میں میزبان ہوں، میزبان ہو کے کچھ کہنا اچھا نہیں لگتا، کہیں نہیں پاتے بیچارے، بڑے پریشان۔ سوچا کہ اگر یہ بھی کہوں کہ بھائی چلو دعا کے لیے جاؤ، تو بھی یہ لوگ سمجھیں گے وہ اب کھلانا نہیں چاہتا، ہم کو واپس کرنا چاہتا۔ یہ سوچ کے بیچارے کہتے نہیں کچھ۔ بہت ہی غور فکر کر کے یہ ذہن میں ان کے بات آئی۔ ان کے ہاں 2 باندیاں تھی گانا گانے والی، وہ لوگ ان کا گانا بھی روز سنتے تھے، ان سے کہتے گاؤ۔ تو انہوں نے کچھ اشعار بنائے، جن اشعار میں اس طرح کا مضمون تھا کہ وہاں کے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، پیاس سے، تم لوگ ان کی دعا کے لیے آئے ہو اور اب تک تم لوگ دعا نہیں کر رہے ہو، ان کے لیے دعائیں کرو، اس طرح کا مضمون تھا۔ جب ان گانے والیوں نے اس کو گایا تو ان کو احساس ہوا کہ اچھا بات تو صحیح ہے، اب ہم لوگ کو چلنا چاہیے۔ ان لوگوں نے گفتگو کی آپس میں، اب چلو۔ ان میں ایک شخص تھا جو ایمان لا چکا تھا مگر ظاہر نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ایسے حالات نہیں تھے۔ تو اس دن مجبور ہو کے اس نے ظاہر کیا، کہا کہ سنو، دعا کرنے تو جا رہے ہو، بارش نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے نبی کو مان نہیں لو گے۔ یہ ایک سچی بات تھی جو اس نے ظاہر کر دیا۔ تو ان لوگوں کا اچھا یہ بات ہے، اس کو مت لے چلو، اس کو الگ کرو، یہ
بدل گیا, ہم لوگوں سے نکل گیا, اس کو الگ کرو. اس کو الگ کر دیا اور وہ سب کے سب پہنچے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ دعا کرنے کے لیے. یہ تیزی سے ان سے پہلے پہنچ گیا دوسرے راستے سے, اور جا کر کے اس نے دعا شروع کی, یا اللہ میری قوم نے مجھے الگ کر دیا, میں اب ان کے ساتھ نہیں ہوں, میں تنہا اپنے لیے دعا کر رہا ہوں, وہ لوگ کیا دعا کریں گے میں نہیں جانتا, میں ان سے الگ ہوں, مجھے بچا دیجئے. اس نے تو یہ دعا کی, اور ان لوگوں نے جا کے دعا کی کہ ہماری قوم نے ہم کو بھیجا ہے, تو قوم کو بہت دن سے خشکی ہے, آپ بادل بھیج دیجئے, بادل بھیج دیجئے. یہ دعا کرتے رہے قوم کے لیے. اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے چونکہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے دنیا میں, طوفان نوح میں سب ہلاک ہو گئے تھے, یہ تھوڑے سے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس زمانے کے قانون کے حساب سے 3 رنگ کے بادل بھیجے, دعا قبول ہو جاتی تھی. اس زمانے میں لوگ جو دعا کرتے تھے خانہ کعبہ جا کے قبول ہو جاتی تھی. 3 رنگ کے بادل بھیجے, ایک بادل سیاہ تھا کالا, ایک سرخ تھا لال, اور ایک سفید. 3 بادل تھے, اور آواز آئی آسمان سے یہ 3 بادل ہیں, تم ان میں سے جس کو چاہو چن لو. ان لوگوں نے دیکھا, جو ان کا سردار تھا اس نے چن لیا کالا بادل, یہ سوچ کے کہ کالے بادل میں زیادہ بارش ہوتی ہے, زیادہ پانی اس میں ہے, اس کو چن. بس اس نے چن لی, یہ کالا جو بادل ہے اس کو ہم نے چن لیا, اس کو میری قوم کے لیے بھیج دیجیے یا اللہ. بس بھیج دیا. اب وہ یہ لوگ چلے, بادل بھی چلا, اپنی قوم کے پاس پہنچے, بادل بھی پہنچ گیا. حقیقت میں چونکہ یہ لوگ ایمان لائے نہیں تھے, اور ایمان نہ لانے کے بعد اپنے نبی کو جھٹلا بھی رہے تھے, تو رحمت کی بارش ہوتی کہاں سے؟ تو بادل جب آنے لگا, قوم کے لوگوں نے دیکھا, بڑا خوش ہوئے. بادل آیا, 3 سال تک ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں, بہت خوش کہ آ رہا ہے بادل, اب یہ برسے گا, اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, اب سب کچھ تر و تازگی آئے گی. لیکن حقیقت میں اس میں عذاب تھا. اب اس بادل سے کوئی بارش نہیں, بہت تیز ہوا چلی, طوفان, بہت تیز ہوا, اور اس ہوا میں شدت تھی, طاقت تھی, اور شدید قسم کی سردی تھی, شدید سرد ہوا, بہت سرد. تو ہوا میں سردی بھی تھی, شدت بھی تھی, تیز رفتاری بھی تھی. ایسی رفتار تھی کہ اس زمانے میں بھی لوگ اس کو ناپ نہیں سکتے تھے کہ کس رفتار کی ہوا ہے. تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک جھوپڑی میں بیٹھ گئے. اتنی بڑی جھوپڑی بنا لی گئی تھی جس میں سب لوگ آ جائیں, اس میں لے کے بیٹھ گئے. اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ ہوا جو چل رہی ہے تو جانوروں کو جس پہ بوجھ لدا ہوا ہے اس پوری اونٹنی کو, بوجھ لدے ہوئے اونٹنی کو ہوا اڑا کے اوپر لے جاتی, اس طرح جیسے روئی اڑتی ہے اس طرح اڑا کے اوپر لے جاتی, اور لا کر کے پٹک دیتی زمین پہ, اس چھترا جاتا بالکل. یہ سب ڈر گئے کہ بہت تو سخت چیز آ گئی. ڈر کے جلدی جلدی سب گھر کے اندر گھس گئے, گھر کے دروازے بند کر لیے. اور ان کا گھر بڑی بڑی چٹانوں کا گھر تھا. بڑا اطمینان تھا کہ گھر میں گھسنے کے بعد ہوا کیا کر سکے گی, لیکن وہ ہوا, وہ تو عذاب والی ہوا تھی, اتنی شدت کی ہوا تھی, اتنی شدت کی ہوا تھی کہ کیا دروازہ اور کیا پتھر کا گھر سب کو اکھاڑ پھینکا. قرآن کریم میں موجود ہے 7 لیال و 8 ایام حسوما, 7 رات تک وہ ہوا چلتی رہی مسلسل, اور 8 دن تک, 7 رات 8 دن. بدھ کے دن صبح سے یہ ہوا شروع ہوئی اور اگلے دن بدھ کی شام تک چلتی رہی. اتنی لمبی اس ہوا نے کیا کیا, یہ بڑے بڑے ڈیل ڈول والے, بڑے بڑے طاقت والے, جن کو بڑا ناز تھا, اپنی طاقت پہ بہت غرور تھا, ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی, لا کے پٹک دیتی.
ان کا سر الگ ہو جاتا اور جسم عجیب حال میں ہو جاتا. اس طرح ایک ایک کر کے جو جہاں بھی چھپا، جس بھی مضبوط سے مضبوط گھر میں چھپا، وہاں وہ ہوا پہنچی اور اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جس جھوپڑی میں تھے، اس میں یہ ہوا بہت ہی ہلکے انداز سے جاتی اور ان کو آرام پہنچاتی، سکون پہنچاتی یہی ہوا، اور دوسرے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹکتی. یہاں تک کہ اس قوم کا ایک آدمی نہیں بچا. قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کی جڑ ختم کر دی. جو نہ ماننے والے تھے ان کو جڑ سے ختم کر دیا. یہ ہے بہت ہی مختصر طور پر ہم نے قوم عاد کا تذکرہ کیا. اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ نافرمانی پر اگر انسان اڑا رہے تو ایک نہ ایک دن عذاب اس کو آئے، اور جس دن سے مان لے اس دن سے کامیابی اس کے لیے ہے. یہ بہت ہی مختصر بات ہے. آج بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دے، اپنی سوچ کو صحیح کر لیں، اپنی نیت صحیح کر لیں. نیت صحیح ہو جائے گی، سوچ صحیح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بچا دیں گے انشاءاللہ. اور اگر نیت گڑبڑ رہی، سوچ گڑبڑ رہی تو پتہ نہیں کہ کس طرح ہم ہلاک ہو جائیں، کس پکڑ میں آ جائیں. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، اپنی ہر پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اپنی ہر پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اللہ پچھلی قوموں کا آپ نے قصہ سنایا، اسی لیے سنایا کہ ہم بھی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. یا اللہ ہم سب کو نافرمانیوں سے بچا دیجیے، ہم سب کو نافرمانیوں سے بچا دیجیے، ہر برائی سے بچا دیجیے، ہر فرما برداری میں لگا دیجیے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جن مقاصد کے لیے کی ہے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا الہ الا اللہ.